अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महबूब हुसैन। मैं बेसिकली जो मेरा कह लें मशगला है वो टूरिज़म और व्लॉगिंग है, लेकिन आज का जो जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज के व्लॉग में जिस मेहमान से मैं आप मुलाकात करवाना चाह रहा हूँ वो है मदीने के मुसाफिर। मदीने के मुसाफिर मैं इसलिए कहता हूँ कि वो तकरीबन साल में 2 या 3 काफ़िले लेकर मदीना पाक जाते हैं। तो उस शख्सियत से मिलते हैं कि वो कितने लोगों को इससे पहले लेकर जा चुके हैं, उन्होंने ख़ुद कितने चक्कर लगाए मदीना पाक के, हज उम्रा वगैरह कितना किया है, और आप लोगों को क्या क्या सहूलियात वगैरह देते हैं। आए उस शख्सियत से मुलाकात करते हैं, तो उसकी ज़बानी आप ख़ुद सुने कि वो क्या क्या सहूलियात और किस तरह खिदमत करते हो हुज्जाज किराम जो उम्रे पे जाने वाले ज़ायरीन हैं। ये जो शख्सियत आप देख रहे हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ख़ुद मतअद्दद चक्कर लगा चुके हैं मदीना पाक के, और मुख्तलिफ़ काफ़िले वगैरह जैसे मैंने पहले बताया आपको ये उनके साथ जा चुके हैं। आए इनकी ज़बानी इनकी दास्तान सुनते हैं और इनका जो है ना वो मदीना पाक का सफ़र कैसे गुज़रता है और कैसे ये जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, अपना तारुफ़ करिए प्लीज़। जी मेरा नाम कारी मोहम्मद यूनुस है और मैं भिंडी आज़ाद कश्मीर तहसील उस्मानी ज़िला बिम्बर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप मदीना पाक, जैसे हम नाज़रीन को बता रहे थे कि मदीना के मुसाफिर यानी मदीना पाक मुतअद्दिद बार गए हैं, तो आप इससे पहले कितने चक्कर लगा चुके हैं मदीना पाक के, जी और किस तरह जाते हैं? जी अकेले जाते हैं या काफ़िला वगैरह को साथ लेकर जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। मैं साल 2000 से बिहम्दिल्लाह ताला पहले मैंने सबसे पहले हज किया है, और हज के बाद फिर 2016 से लेकर इस वक्त 2023 तक जो है हर साल काफ़िला जो है लेकर मदीना तैयबा में हाज़िर होता हूँ। हमारा काफ़िला जाता है, हम जो है हुज्जाज किराम को और ख़ुसूसन उम्रा ज़ायरीन को लेकर जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं अपने साथ दूसरे लोगों को साथ लेकर जाऊँ मैं? जी ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए कि जिस वक़्त मैं 2000 में हज के लिए गया ना, हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग जाते हैं वो उम्र रसीदा ही जाते हैं। अक्सर वो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं। एक तो उनकी सेहत की वजह से, उम्र के लिहाज से भी वो इस स्टेज पे होते हैं। दूसरा इल्म का ना होना, इस वजह से ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे करने वाली होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सन 2000 में हम हज पे गए, तो वहाँ पे एक हाजी साहब बुज़ुर्ग थे। उन्होंने मिना से जो है वो यानी वो कंकरियाँ जो मिना में शैतान को मारनी थी, मुज़दलिफ़ा से उन्होंने लेके बांध ली। अब उनको कोई बताने वाला नहीं था कि आपने ये कंकरियाँ जो है वहाँ पे मारनी। और फिर वो वहाँ से गुजर कर जब मक्का मुअज़्ज़मा में आ गए तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो हमने पूछा बाबा जी ये आपने कंकरियाँ क्यों नहीं मारी? कहने के बेटा मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इस वजह से वो जो वहाँ पे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए कि अल्लाह पाक करम फरमाए तो उनकी खिदमत करके जो है ये सआदत जो है मैं हासिल करूं, और उनके लिए जितनी भी मदद हो सके मैं जो है उनकी कर सकूं। तो इससे पहले आप कितने काफ़िले लेकर जा चुके हैं, यानी कितने जो आपके साथ जो ज़ायरीन गए हैं वो कितनी दफ़ा गए हैं? जी मेरे और साथ कितने साल से आप जा रहे हैं? जी 2016 में मैं पहला काफिला लेकर गया था। फिर उसके बाद 2019 में हम गए थे। फिर कोरोना की वजह से उसमें कुछ जो है वो दरमियान में वक्फा आया, और अब बिहम्दिल्लाह ताला कोरोना के बाद साल में 2-3 और इस दफ़ा भी हमारा जो है इस 2023 में इंशाल्लाह ये तीसरा काफिला था जो है। अभी हमने जाना था लेकिन दिसंबर में किसी वजह से नहीं जा सके, तो अब इंशाल्लाह जनवरी में हमारा काफिला जो है वो जा रहा है। तो जो आपके जाने वाले यानी आपके साथ जो कारवां होता है उसको आप क्या क्या सहूलियत देते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो किसी ने कहा ना कि भीगी पलकों से दरे आका पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ से उम्र भर का सरमाया गया। यूं तो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा की हर जो है यानी हर ज़र्रा जो है हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम और हमारी आंखों का सुरमा है। लेकिन यहाँ से जो जाने वाले हाजी साहिबान होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे जाकर उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने फलां जगह पे गए हैं? कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है। बिहम्दिल्लाह ताला इस सिलसिले में मेरी अपनी रिसर्च, मैंने खुद रिसर्च की
اس کے بعد وہاں پہ جا کر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں وہاں پہ جا کر ایک ایک جگہ پہ ان کو لے کر جاتے ہیں، اور تاکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر بار جو ہے بار بار لے کے جائے. میں آپ کو ایک اور مزیدار بات سناتا ہوں جس وجہ سے مجھے اس طرف جو ہے میرا دل ہوا کہ ہمارے ایک بہن تھی ہمارے ساتھ قافلہ میں گئی. وہ پہلے 2002 میں حج پہ گئی، لیکن وہاں پہ جا کر جو ہے ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں نے جانا ہے غار ثور میں، لیکن نہ جا سکی. پھر کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ وہ کافی عرصہ تک نہ جا سکی. پچھلے سال ہمارے ساتھ قافلہ میں گئی تو انہوں نے کہا جی مجھے تو جو ہے یعنی شوق ہے کہ میں نے غار ثور پہ جانا ہے. تو میں نے کہا جی بسم اللہ چلیں. 20 برس کے بعد ان کی دل کی یہ خواہش پوری ہوئی. وہاں پہ ہر حاجی میرا جو مشن ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی حاجی جائے، ویسے تو ہر سفر جو ہے مدینے کا ہر سفر قابل جو ہے وہ یادگار ہوتا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ جانے والا ہے اس کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے فلاں جگہ نہیں دیکھی. مثلا مکہ معظمہ میں بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے شمار لوگ جاتے ہیں، سبھی سلسلہ ہوتا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ جبل ابی قبیس کدھر ہے، حضور نے چاند کہاں پہ 2 ٹکڑے کیے. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہر ایک حاجی کو میں بذات خود لے کے جاتا ہوں. دیکھیں جی، اگر شہر میں ہم جائیں تو ہر طرف بورڈ لگے ویزا ہوتے ہیں کہ حج پہ چلیں، عمرے پہ چلیں. مختلف ٹریول ایجنسیز بے شمار بنی ہیں ہمارے پورے ملک کے اندر. تو آپ ایسی کوئی اسپیشل چیز ہمیں بتائیں کہ اگر فرض کریں اگر کوئی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہے، آپ اس کو اسپیشلی کس طرح ٹریٹ کریں گے؟ یعنی فرض کریں اگر کوئی بمبر سے جانا چاہے، میرپور سے جانا چاہے، ایون پاکستان سے جانا چاہے، تو آپ ایسی کیا اسپیشل چیز اس کو دیں گے کہ وہ آپ کی طرف آئے؟ وہ اسپیشل چیز یہ ہے کہ جو زائر مدینہ ہے یا زائر مکہ ہے، اس کو سب سے پہلا میرا جو یعنی میری خواہش ہوتی ہے یا میرا مشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شہر مکہ اور شہر مدینہ کی کوئی بھی ایسی زیارت، کوئی بھی ایسی جگہ جو اس کے دل میں اس کو پتا ہو کہ میں نے وہاں پہ یا واپس آ کے یہاں پہ اس کے دل میں خیال ہو کہ جی میں فلاں جگہ پہ نہیں جا سکا ہوں، مجھے وہاں پہ جانا چاہیے. بحمد اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ میں آپ سے جو ہے اس چیز کے اوپر یعنی اللہ کا فضل و کرم اپنے شامل حال سمجھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ جانے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ پوچھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے 9 10 8 10 عمرے جو ہے ان کو میں اپنے ساتھ لے جا کر. ایک ہماری بہن تھی، انہوں نے کہا جی مجھے وہ چل نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں نے غار حرا پہ جانا ہے. تو یقین جانیے آپ اس بات کو جو ہے یقین مانیں کہ میں نے ان کو اپنے اس کندھے پہ جو ہے نا ان کا بازو رکھ کے ان کو وہاں سے لے جا کر وہاں پہ. اس کے علاوہ 11 12 10 9 8 کوئی بھی جتنے بھی قافلے جاتے ہیں ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے جو زائرین ہوتے ہیں ان کی خدمت تو کرتا ہے، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ میں اس بات کے اوپر اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جانے والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو عبادات کے حوالہ سے ان کے دل میں یہ حسرت نہیں رہتی، زیارات کے حوالہ سے ان کے دل میں یہ حسرت نہیں رہتی کہ جی ہم نے فلاں جگہ پہ جانا تھا ہم نہیں جا سکے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا بھائی جان آپ نے جو ہے کہ یہاں پہ مسجد نبوی کا یوں تو ہر کونا باعث برکت ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے جو زیارتیں ہیں وہ کی ہیں؟ وہ کہنے لگے جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر میں نے ان کو ایک ایک چیز جا کے بتائی تو وہ جو ہے نا وہ جولیاں اٹھا کے مجھے دعائیں دینے لگے، کہنے لگے میں بھی تو کسی کے قافلے میں آیا ہوں لیکن جیسا آپ نے مجھے بتایا ہے ایسا کوئی بھی جو ہے نہیں کرتا ہے. آپ یہ انفارمیشن مجھے دیں گے سب سے معمر یعنی سب سے زیادہ عمر کا مسافر جو آپ کے ساتھ وہ کتنی عمر کا گیا ہے، اور سب سے جو جوان بندہ ہے یعنی جوان اور معمر ترین وہ کتنی عمر تھی؟ تقریباً 80 برس. یہ جو پچھلا ہمارا قافلہ گیا تھا یہ 80 90 برس کی عمر کے ایک بزرگ تھے، اور جب وہ میرے ساتھ جانے لگے تو یقین جانیے کہ ان کی اولاد بھی کہہ رہی تھی کہ یہ بزرگ ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی پرابلم ہوگی آپ کے لیے، یہ یہاں پہ ان کی ایسی حالت ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کو میں نے پہلا جو ہے انہوں نے طواف بیت اللہ کا وہ تو پیدل کر لیا، لیکن جب صفا مروہ چونکہ وہ سفر زیادہ ہوتا ہے تو اس سفر جو ہے صفا مروہ کی سائی میں کہنے لگے جی مجھ سے تو نہیں ہو سکتا. پھر میں نے ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کر ان کا سارا جو ہے وہ سلسلہ کروایا. اور پھر ایک اور بات، اس خدمت میں جو کچھ ملتا ہے میں سب سے بڑا جو میں اپنے آپ کے لیے سعادت سمجھتا ہوں
وہی بزرگ جو ہے جب ہم نے واپس پاکستان آنا تھا تو ایک دن قبل مجھے کہنے لگے کہ میں نے تو طواف جو ہے آخری جو ہے وداع طواف کرنا ہے. میں نے کہا آپ بزرگ ہیں, اب ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرم شریف کے اندر سوائے احرام کے یعنی عمرہ کے زائرین کے علاوہ باقی لوگوں کو نہیں جانے دیتے. انہوں نے کہا جی میں نے تو طواف کرنا ہے. میں نے کہا جی اچھا چلیں. پھر میں نے ان کو احرام جو ہے باندھ کر ان کو واپس وہاں سے لے کر جب حرم شریف کے اندر داخل ہوئے, میں آپ کو خدمت میں بتاتا ہوں کہ ان بزرگوں کو جب میں لے کے گیا, میرے دل میں حسرت یہ تھی کہ میں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے نماز ادا کروں. اس سے قبل بھی بڑی میں نے جو ہے کوشش کی. اچھا ہم وہاں پہ طواف شروع کیا. جب طواف ہمارا ختم ہوا تو نماز ظہر کی صفیں بننا شروع ہو گئی. اب وہاں پہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے, نماز ظہر دروازے کے سامنے ادا کی. ادا کرنے کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کرم فرمائے تو میں مقام ابراہیم وہ جو گولڈن جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ بالکل ساتھ جڑ کے نفل ادا کروں. تو ان کے ساتھ میں نے کھڑے ہو کے نماز نفل ادا کیے. تو میں نے دل میں اسی وقت خیال کیا, سوچا کہ یہ ان بزرگوں کی خدمت کا صدقہ مجھے اللہ پاک نے دیا ہے کہ میں نے جو دل میں خیال کیا. اور جب وہ وہاں سے ہم باہر نکلے تو ان بزرگوں کی جو دعائیں تھیں وہ میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ تھی. اور یہی سرمایہ جو ہے یہ میرا متاع جو ہے یعنی کارواں کا جو ہے یہ وجہ ہے, یا اس کو لے کے جانے کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے. ایک چیز اور, آپ فرض کریں بزرگ آپ کے ساتھ گئے, جوان گئے, مختلف عمر کے افراد آپ کے ساتھ جاتے ہیں, تو سب سے ضروری ہوتا ہے ان کے لیے کھانا اور ان کی رہائش. یہ آپ کیا سہولیات دیتے ہیں؟ رہائش ہماری بحمد اللہ تعالیٰ بالکل نزدیک ترین ہوتی ہے. ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں, چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے جو جاتے ہیں بزرگ وہ بالکل بزرگ ہوتے ہیں, ان کے لیے چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, وہ چل نہیں سکتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ قریب سے قریب ہو. اس کے علاوہ کھانے کا سلسلہ باقی یہ ساری چیزیں پہلے ہم تو جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے, ابھی اس وقت ہم نے شامل کیا ہے کہ اس میں چونکہ بعض اوقات بندوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے جی ابھی نماز پڑھی ہے تو ہوٹل پہ جانا ہے, کھانا کھانا, یہ کرنا وہ کرنا ہے. بزرگوں کے لیے خاص طور پر یہ بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. اب اس پرابلم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ نماز آپ حرم شریف میں ادا کریں گے, آپ کو وہیں پہ انشاءاللہ کھانا جو ہے وہ مل جاتا ہے. بعض ہوٹلوں میں ہوتا ہے کہ آپ واپس رہائش میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو کھانا ملے گا. ہم تو وہاں پہ ہی حرم شریف کے اندر ہی کھانا کھایا, پھر عبادت میں شامل ہو گئے, پھر طواف کے لیے چلے گئے, یا عمرہ کے لیے جانا ہے تو پھر. دوسری بات یہ کہ میں سارے کام اپنے ساتھ لے کر ان کو کرتا ہوں. یہ میرا جو ہے نا الحمدللہ جو بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر طواف بھی کرانا ہے, زیارات کرانی ہے, ہر چیز جو ہے وہ سلسلہ. آخری بار آپ ہمیں اپنا پورے قافلے کا نام, اپنا فون نمبر اور ایڈریس بتائیں. جی میں نے چونکہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں تو میں نے نام بھی اسی طرح رکھا ہے کاروان مدینہ, اور یہاں پنڈی آزاد کشمیر جو ہے میرا جو ہے گھر ہے. یہاں پہ ابھی تک میں نے کوئی پرماننٹ ایسے آفس تو نہیں بنایا, لیکن انشاءاللہ جو ہے ابھی جو قافلہ جا رہا ہے اس کے بعد میں اپنا جو ہے پرماننٹ آفس بناؤں گا, اور یہاں سے ہمارا صرف اور صرف جو ہے وہ سفر مدینہ اور مکہ جو ہے یہ کاروان مدینہ کے حساب سے ہوگا. اور میرا فون نمبر جو ہے یہ ہے جی, میرے پاس 2 نمبر ہیں, 0300 5178 618, 0300 5178 618, اور دوسرا نمبر ہے 0345 5178 618. یہ 2 نمبر ہیں, مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میرے ساتھ جانے والے لوگ میں نہیں بلکہ وہ خود بتائیں گے کہ میں پچھلے جو ہے جو کارواں میں جا رہے تھے تو ایک ہمارے ساتھ حاجی صاحب تھے, وہ کہنے لگے جی آپ جو ہے یہ دن کم رکھ لیں. میں نے جی میں اس سے پہلے جو ہے وہ 15 بار جا چکے ہیں, دبئی سے گئے ہیں, تو کہتے ہیں جی وہاں پہ تو اتنے دنوں میں یہ سلسلہ ہو جاتا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایک بار میرے ساتھ جائیں, جب ہم 28 دن یقین جانیے 28 دن رہ کر جب ہم وہاں سے واپس چلے نا, کہنے لگے یار 28 دن اور اگر رہ جاتے تو مزہ آتا, کیونکہ آپ کے ساتھ آنے سے جو ہے نا مجھے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ پتہ چلا ہے کہ کیسے جو ہے زیارات کی جاتی ہیں, کیسے عبادات کی جاتی ہیں. جی ناظرین, آپ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی معلومات دی ہمارے ناظرین کو. یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو لوگ مدینہ پاک کے مسافر ہیں
ان کو جو سہولیات دی جاتی ہیں ان کی طرف سے وہ دکھانا مقصود تھا. اور میں ناظرین سے کہوں گا فرض کریں اگر کوئی کسی کا کوئی پروگرام بنتا ہے مدینہ پاک کے لیے تو وہ ان علامہ صاحب سے رابطہ کرے. نمبر انہوں نے بتا دیے, ایڈریس بتا دیا ہے, تو انشاءاللہ بہتر سہولیات ملیں گی انشاءاللہ. ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.